काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 32वीं और आखिरी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 467 से। मौजू है गुनाह पर आमादगी और रज़ामंदी। इसी सिलसिले में मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। पैगंबरों का नाहक कत्ल। इरशाद कुदरत है सूरे आले इमरान की आयत नंबर 183 में, अगर तुम सच्चे थे तो पैगंबरों को क्यों कत्ल किया। इस आयत में जिन लोगों ने से खिताब किया गया है वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूदी हैं। हालांकि पैगंबरों को यहूदियों की गुज़िश्ता नस्ल ने कत्ल किया था। चूँकि ये भी उनके क़स्द और फ़ेल पर खुश थे, इसलिए क़स्द की सज़ा के मुस्तहिक़ करार पाए। नियत और उसका मुआख़ज़ा। सूरे बकरा की आयत नंबर 225 में इरशाद बारी ताला है, लेकिन खुदा तुम्हारा उन कसमों पर ज़रूर मुआख़ज़ा करेगा जो तुमने क़स्दन दिल से खाई थी। तफसीर जवामे में तहरीर है कि कसब क़ल्ब से मुराद क़स्द है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग क़यामत के दिन अपने अपने क़स्द की बुनियाद पर मशहूर होंगे। ये हदीस वसाइल किताब अल-तहारत बाब नंबर 5 में मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, अहले जहन्नुम हमेशा जहन्नुम में रहेंगे क्योंकि दुनिया में उनका क़स्द यह था कि अगर वो दुनिया में हमेशा रहे तो खुदाई नाफरमानी करते रहेंगे, जबकि अहले बहिश्त हमेशा बहिश्त में रहेंगे क्योंकि दुनिया में उनका क़स्द ये था कि दुनिया की दायमी क़याम में हमेशा इताअत इलाही बजा लाएंगे। बस अहले जन्नत और अहले जहन्नुम अपनी नीयतों की बुनियाद पर हमेशा इनमें रहेंगे। फिर आपने अल्लाह ताला की इस कौल की तिलावत फरमाई कि कह दो कि हर शख्स जो अमल भी करता है वो उसकी नीयत का आइनेदार होता है। यह हदीस काफ़ी सफ़ा नंबर 128 पर मौजूद है। नीयत की बेहतरी और खबासत। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर और काफिर की नीयत उसके अमल से बदतर है। यह हदीस उसूल काफ़ी बाब अल नियत में मौजूद है। शेख सद्दूक़ अलैहि रहमतुल्लाह अलल शराय में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बरतर है, क्योंकि मोमिन कसीर नेक अमाल का क़स्द करता है जिनकी अंजामदेही वो नहीं कर सकता, फिर भी उसका क़स्द खालिस होता है और उसे उसकी नीयत की जज़ा मिलेगी। और वो काफिर की नीयत इसलिए बदतर है कि वो बहुत ही कभी आमाल का क़स्द करता है जिनकी अंजामदेही में वो नाकाम रहता है, लेकिन इसका क़स्द की पादेश में उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। कातिल और मक़तूल दोनों जहन्नुमी हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दो मुसलमान एक दूसरे पर तलवार सौंत लें और एक दूसरे के कत्ल का क़स्द करें और नतीजे में उनमें से एक कत्ल हो जाए तो कातिल और मक़तूल दोनों जहन्नुमी होंगे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कातिल का जहन्नुम में जाना समझ आता है लेकिन मक़तूल क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने अपने मुसलमान भाई के कत्ल का क़स्द किया था, अगरचा वो उसके कत्ल में नाकाम रहा, लेकिन अपने क़स्द की बुनियाद पर जहन्नुम में जाएगा।
یہ حدیث رسائل الشیخ میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 469۔ ملعون لوگ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 افراد کو ملعون قرار دیا۔ نمبر 1، شراب کی کشید کے لیے درخت لگانے والا۔ نمبر 2، اس درخت کا نگہبان۔ نمبر 3، شراب کشید کرنے والا۔ نمبر 4، پینے والا۔ نمبر 5، ساقی یا پلانے والا۔ نمبر 6، حامل یا اٹھانے والا۔ نمبر 7، جس کے پاس اٹھا کر لے کر جائی جائے۔ نمبر 8، بیچنے والا۔ نمبر 9، خریدنے والا یا مشتری۔ نمبر 10، شراب کی قیمت کھانے والا۔ یہ حدیث وسائل کتاب الاتمہ باب نمبر 34 میں موجود ہے۔ اس حدیث میں قابل اطلاعات نکتہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد اپنے قصد کی بنیاد پر ملعون ٹھہرے ہیں۔ مومن کے دل میں کھٹکا ڈالنے والا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کو حاکم وقت سے سزا دلوانے کی دھمکی دے کر ڈرانے والا بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، یا پھر مومن کو ایذا کی غرض سے سلطان کے خوف سے دھمکائے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم اور اس کا شمار فرعون اور اس کے ساتھیوں میں ہوگا۔ یہ حدیث الکافی باب من اخاف مومنہ میں موجود ہے۔ بس اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کی عزت و آبرو اور مال و دولت کو سلطان کے ہاتھوں ضبط پہنچانے والے کی نیت بھی جہنم کا موجب ہوگی، ہرچند کہ سلطان سے مومن کو کوئی غرض نہ پہنچی ہو۔ دوسرے کے فعل بد پر خوش ہونے والا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص کسی گروہ کے فعل پر راضی ہو تو اس کا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ گناہ کے مرتکب شخص پر 2 گناہوں کا عذاب ہوگا، ایک ارتکاب گناہ کا اور دوسرا عمل گناہ پر راضی ہونے کا، لیکن گناہ پر راضی شخص کو صرف اس کی رضامندی کی ہی سزا ملے گی۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کتاب الامر بالمعروف باب نمبر 5 میں موجود ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں مختلف فقہا کا قول ہے کہ قلبی طور پر گناہ کا انکار ہر مکلف اور ہر واجب ہے۔ علامہ کے قواعد شرع ارشاد، اردبیلی، جواہر اور دیگر کتب میں وارد ہے کہ گناہ کا قلبی انکار اس پر راضی نہ ہونے کے مترادف ہے۔ صاحب جواہر کا بیان کے مطابق فعل حرام پر قلبی رضائیت حرام ہے، جبکہ دیگر احادیث سے بھی واضح ہے کہ گناہ سے قلبی بیزاری لازمی ہے، اس لیے گناہ پر رضائیت اور اس کا مقصد بطریق اولا حرام ہے اور گناہ ہے۔ مزید وضاحت کے لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول پر توجہ فرمائیں، جس میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نیکی کا حکم دینے والے اس شخص پر لعنت کرے جو خود اس پر عمل نہ کرے، اور اس شخص پر بھی لعنت کرے جو دوسروں کو نہی عن المنکر کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ یہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ دوسروں کے گناہوں پر برہم اور اپنے گناہ پر راضی اور مصر شخص ملعون ہے۔ اس مسئلے پر دیگر روایت بھی شاہد ہے۔ اس مختصر سے جملے سے بھی قصد گناہ کی حرمت ظاہر ہوتی ہے، یعنی فعل حرام کے قصد کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا انتقام۔ عبدالسلام بن صالح حروی سے مروی ہے کہ اس نے کہا، میں نے امام رضا علیہ السلام سے دریافت کی، اے فرزند رسول، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت حجت ظہور کریں گے تو قاتلان امام حسین کی اولاد کو ان کے آباء و اجداد کے جرائم کی پادیش میں تہہ تیغ کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، درست ہے۔ پھر میں نے خداوند تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، یعنی کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا تمام کلام برحق اور سچا ہے، لیکن چونکہ قاتلان حسین کی اولاد اپنے باپ داداؤں کے کارناموں پر خوش ہوگی اور ان پر فخر کرے گی، اس لیے ان پر تلوار چلائی جائے گی۔ دوسرے کے فعل پر راضی شخص بھی اس فعل میں شریک ہے۔ مشرق میں ہونے والے قتل پر اگر مغرب کا کوئی فرد خوش ہو تو وہ بھی خداوند عالم کے نزدیک
قاتل متصور ہوگا، لیکن اس کی سزا اس کے قصد سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ ناقہ صالح کا قتل۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 199 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، افعال اور اعمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا اور ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم پر لے آتے ہیں۔ آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر نازل کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر رضامند تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر نادم اور پریشان ہوئے اور پھر عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ مذکورہ آیات اور اس جیسے دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فعل حرام پر راضی ہونا بھی گناہ ہے، رضائیت گناہ بھی قصد گناہ کی طرح حرام ہے۔ حکم عقل کی تائید۔ گزشتہ نقل کی ہوئی آیات اور روایات قصد گناہ کی شرعی حرمت اور عذاب کے عقلی استحقاق کے لیے کافی ہیں۔ قصد گناہ کے مرتکب شخص پر عقل مواخذہ کا حکم کرتی ہے کیونکہ وہ اطاعت خدا سے سرتابی اور فرار اختیار کرتا ہے، اور اگر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر ارتکاب گناہ کر لے تو وہ عذاب کا حقدار ہوگا۔ اگر انسان اپنے ضمیر سے سوچے تو عقل کا یہ فیصلہ اسے بے جا معلوم نہ ہوگا، کیونکہ آیات اور روایات بھی اس حکم کی تائید کرتی ہیں۔ شیخ بہائی کے ارشادات، صفحہ نمبر ہے 472۔ شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ ہم فقہائے امامیہ کے نزدیک قصد گناہ بھی قطعی حرام ہے۔ فقہ کی دیگر کتب اور تفاسیر بھی اس حکم پر شاہد ہیں، بلکہ یہ موضوع ضروریات دین میں سے ایک ہے۔ شیخ نے بعض دیگر کتب سے بھی کچھ روایات نقل کی ہیں اور فرماتے ہیں کہ سید مرتضیٰ اپنی کتاب تنزیہ الانبیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ قصد معصیت بھی گناہ ہے۔ ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ قصد کبیرہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، جبکہ قصد کفر میں شامل ہے۔ اسی طرح بعض فقہا کے نزدیک گناہ صغیرہ پر اصرار بھی کبیرہ میں شامل ہے اور یہ فعل یا قصد کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین فقہا اور اصولین کے بے شمار تصریحات موجود ہیں جن کا مختلف کتب میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کی صداقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ یہ حدیث مرۃ العقول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 پر موجود ہے۔ اس مسئلے پر دو طرح کے اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ اولاً یہ کہ قصد گناہ غیر اختیاری فعل ہے اور اس کا مواخذہ خلاف عقل و قبیح ہے، اور دیگر یہ کہ قصد گناہ کی معافی پر متعدد روایات موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس میں شک نہیں کہ اگر مومن نیکی کا قصد کرے اور اس کی انجام دہی اس سے نہ بھی ہو تو اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن اگر مومن اپنے قصد پر عمل بھی کرے تو اس کے حساب میں 10 نیکیاں تحریر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر مومن قصد بد کر لے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 174 پر موجود ہے۔ اسی موضوع پر 3 مزید روایات بھی موجود ہیں۔ شہید نے قواعد میں اور دوسرے فقہا نے دیگر کتب میں اسی خیال کا اظہار کیا ہے کہ محض قصد گناہ قابل مواخذہ نہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نفس کی میلان اور اس کی رغبت ضرور غیر اختیاری فعل ہے، لیکن قصد گناہ غیر اختیاری فعل نہیں۔ یعنی انسانی وجود میں اگر خواہش گناہ جنم لے تو ممکن ہے کہ حیا اور پروردگار عالم کے خوف سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ کسی بھی اختیاری فعل کے وقوع پذیر ہونے کے لیے انسان کے اندر 4 حالتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے، جنہیں مبادئ الاربع کہتے ہیں۔ نمبر 1 خطور، نمبر 2 رغبت، نمبر 3 اعتقاد، نمبر 4 نیت یا قصد۔ مثلاً اول قلب میں تصور گناہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا دل اس گناہ کے ارتکاب پر مصر ہوتا ہے۔ اب اگر داخلی یا خارجی رکاوٹ جیسے حیا یا خوف نہ ہو تو پھر قصد گناہ کی صورت میں اس کا ارتکاب بجا لاتا ہے۔
پہلی حالت تصور خواہش، حدیث نفس اور وسوسے سے موسوم ہے۔ دوسری حالت کو رغبت، میلان اور شوق کا نام دیا جاتا ہے۔ تیسری حالت کا نام اعتقاد اور چوتھی حالت کو نیت اور ارادہ یا قصد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ پہلی اور دوسری حالت اضطراری اور غیر ارادی ہے۔ بعض اوقات نازیبا افکار و خیالات کا رکنا مشکل اور محال ہو جاتا ہے، اس لیے یہ فعل قابل گرفت نہیں، کیونکہ عقل بھی اس بات پر مواخذے کی متقاضی نہیں۔ تیسری حالت یعنی نفس کو اپنے فعل کی انجام دہی کے لیے حکم دینا، جو کبھی غیر ارادی ہو اور کبھی ارادی، تو اس کے احکامات مختلف ہیں۔ غیر ارادی قابل گرفت نہیں، جبکہ ارادی قابل مواخذہ ہے۔ چوتھی حالت کے ارادی اور اختیاری ہونے میں کسی قسم کا شائبہ نہیں، کیونکہ پہلی نیت تینوں حالتوں کے بعد حتمی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی خارجی یا اندرونی محرکات کے باعث ارادہ ترک ہو سکتا ہے۔ اگر ارادہ پختہ ہو تو فعل کا ارتکاب حتمی ہو جاتا ہے، اور یہ قصد یا ارادہ قابل مواخذہ ہے۔ ارادہ گناہ قابل معافی فعل۔ روایات بتاتی ہیں کہ قصد گناہ معصیت ہے لیکن پھر بھی قابل معافی ہے، اور یہ نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ اس ضمن میں روایت قابل غور ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن موسیٰ ابن جعفر نے اپنے پدر بزرگوار سے دریافت کیا کہ کوئی بندہ عمل خیر یا گناہ کا قصد کرے تو کیا اس پر مامور فرشتے اس کے قصد سے آگاہ ہو جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا بدبو اور خوشبو برابر ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمل صالح کے قصد سے سانس سے خوشبو برآمد ہوتی ہے، اور دہانے ہاتھ والا فرشتہ بائیں ہاتھ والے فرشتے سے کہے گا کہ اٹھو، رک جاؤ، کہ بندہ اعمال صالح کا قصد رکھتا ہے، جبکہ بندہ نیک اعمال بجا لاتا ہے تو اس کی زبان قلم بن جاتی ہے، اور اب دھان سیاہی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اس عمل خیر کو تحریر کرتا ہے۔ جب بندہ قصد گناہ کرتا ہے تو اس کی سانس سے بدبو آتی ہے۔ اس پر داہنے ہاتھ والا فرشتہ بائیں ہاتھ والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ذرا توافق کر لو، بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ برائی کی انجام دہی کے بعد فرشتے کی زبان قلم بن جاتی ہے، اور اب دھان سیاہی اور وہ آدمی کے اس عمل کو لکھ لیتا ہے۔ الغرض قصد گناہ کے معنوی بدبو اگر فرشتے کے مشام تک پہنچے لیکن آدمی ارتکاب گناہ سے باز رہے تو اس کی یہ خطا معاف کر دی جاتی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں تحریر نہیں کی جاتی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، اگر دل میں ارتکاب گناہ کا میلان ہو تو وہ جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا وہ قابل عفو ہے۔ یہ حدیث حجت البیہا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 74 میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ قابل عفو ہونا اس امر پر دلالت ہے کہ قصد گناہ معصیت ہے۔ اب جب کہ عقلی اور نقلی لحاظ سے قصد گناہ کا معصیت ہونا ثابت ہے تو روایات عفو کی وضاحت بھی لازمی ہے۔ روایت عفو میں بھی مختلف احتمالات مذکور ہیں۔ پہلے ان احتمالات کا تذکرہ ہوگا، پھر اصل مفہوم کا تعین۔ پہلا مفہوم، یہ خواہش میلان اور اعتقاد پر مبنی ہے جو قصد کا احاطہ نہیں کرتی، یعنی اگر کسی کے دل میں معصیت کا تصور پیدا ہو اور اس کی طرف مائل ہو لیکن بعض وجوہات اس کی انجام دہی میں مانع آئیں تو یہ قابل عفو ہے۔ در حقیقت قصد گناہ کا ترک کر دینا ہی نیت گناہ کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس نے قصد گناہ کے ترک کر دینے کی نیت خالص اللہ کے لیے کی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ عقل بھی اسی بات کی متقاضی ہے کہ صرف خدا کی خاطر خواہش نفس کو دبا دیا جائے۔ وضاحت کے لیے حدیث پر غور کریں، ہم پیش کر رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ قصد گناہ کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں، خدا تیرا یہ بندہ قصد گناہ رکھتا ہے
اور خدا بہتر دیکھنے والا ہے۔ خدا فرماتا ہے اس پر دھیان رکھو، اگر وہ گناہ کو انجام دے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ کا عذاب لکھ دو، اور اگر وہ قصد گناہ ترک کر دے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کر دو، کیونکہ اس نے میری خاطر گناہ ترک کر دیا۔ یہ حدیث بھی حجۃ البیضا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے۔ اس روایت سے واضح ہے کہ محض قصد گناہ قابل عفو ہے، اگر ارادے کا یہ ترک کرنا خدا کی خاطر ہو تو باعث ثواب ہے، لیکن گزشتہ دلائل بتاتے ہیں کہ محض قصد گناہ ہی قابل مواخذہ ہے، چاہے اس پر عمل ممکن ہو یا نہ ہو۔ گناہ کی تحریر کی ممانعت۔ دوسرا مفہوم، یہ روایات محض ارادے پر مبنی اس گناہ کے متعلق ہیں جن پر عمل نہ کیا گیا ہو، جسے قصد زنا، لیکن اس پر تعمیل نہ ہو سکے، تو روایات عفو کی روشنی میں یہ گناہ نامہ اعمال میں تحریر نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایسے قصد والا واجب سزا ہوگا، البتہ قصد گناہ پر توبہ واجب ہوگی۔ اس دلیل کو شیخ بہائی نے نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 476، اور فسق ارادہ ہی قصد گناہ کا کفارہ۔ تیسرا مفہوم، روایات عفو اس انسان پر صادق آتی ہے جو قصد گناہ کے بعد ارادے کو چھوڑ دے، اس صورت میں ترک گناہ ہی قصد گناہ کا کفارہ ہوگا، اور نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ داخلی یا خارجی صورت کی رکاوٹ تک قصد گناہ پر مصر رہنے والے شخص کے لیے قصد گناہ قابل عفو نہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ تحریر ہوگا اور اس کی توبہ واجب ہوگی۔ مذکورہ دلیل اور دلیل اول میں فرق یہ ہے کہ دلیل اول میں قصد گناہ از خود معصیت اور ناقابل معافی ہے، جبکہ دوسری دلیل کی روح سے معصیت پر اصرار گناہ میں شامل ہے۔ مقدمات فعل کے بغیر قصد گناہ۔ چوتھا مفہوم، روایات عفو کا تعلق صرف قصد گناہ پر مصر شخص تک محدود ہے، جو گناہ کی تعمیل کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس نے ارتکاب گناہ کے لیے قدم اٹھایا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مثلا شرابی کا محض شراب پینے کا قصد قابل مواخذہ نہ ہوگا، لیکن جام شراب کا حصول اس کے پینے کی کوشش یا پینے کے بعد معلوم ہوا کہ پی جانے والی چیز شراب نہ تھی، یا کوئی اس کے پینے میں مخل ہو، یا پینے سے قبل ہی اس کو موت آ گھیرے، تو اس کے یہ تمام اعمال قابل معافی نہ ہوں گے، تو یہ قصد حرام اور شخص گناہ گار تصور ہوگا۔ احتیاط کی ضرورت۔ روایات عفو کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ قصد گناہ معصیت نہیں، لیکن احتیاط اس بات کی متقاضی ہے کہ قصد گناہ کو معصیت سمجھتے ہوئے ہی اس سے اجتناب برتا جائے اور نفس کو اس سے باز رکھا جائے۔ قصد گناہ پر فوراً توبہ کرنا لازم ہے، لیکن کوئی فرد اگر قصد گناہ پر زیادہ مصر ہو تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی تعمیل سے قبل اس کے مقدمات پر عمل کا قصد قطعی حرام ہے اور توبہ واجب ہے۔ ارادہ اطاعت۔ جس طرح قصد گناہ کے بعض مدارج کا قابل مواخذہ ہونا اور بعض کا قابل عفو ہونا ثابت ہے، اسی طرح قصد اطاعت کا ثواب ہونا بھی مسلم ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ قصد گناہ کے بعد اس پر عمل نہ کرنے سے سزا نہ ہوگی، صرف قصد گناہ کا ہی عذاب ہوگا، جبکہ قصد اطاعت پر اگر عمل نہ بھی کیا جائے تو اس کا ثواب ہوگا۔ یہ خصوصیت مومن کے لیے فضل الہی ہے۔ صاحبان ایمان کے لیے چند روایات سنائی جا رہی ہیں، آپ کی کوشش گزار کرتے ہیں۔ غریب کا قصد انفاق۔ نادار بندہ مومن کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے رزق دے تاکہ میں فلاں فلاں نیک اعمال انجام پاؤں۔ چونکہ اللہ اس کی نیت خیر سے اچھی طرح باخبر ہے اور یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں اسی طرح درج کر دیتا ہے جس طرح اعمال کی بجا راوری میں درج کی جاتی ہے۔ بے شک وہ بڑی وسعت والا اور کریم ہے۔ نیز آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن جس نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے بجا لانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں، اور اس میں بھی شک نہ ہو کہ
اگر مومن قصد گناہ کرے لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو تو اس کا یہ عمل درج نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث وسائل کتاب طہارت باب نمبر 6 میں موجود ہے۔ نماز شب کے ثواب کا نامہ اعمال میں اندراج۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد: جب کوئی بندہ دن کو یہ قصد کرتا ہے کہ وہ رات کو نماز شب ادا کرے گا اور پھر رات کو اس پر نیند غالب آ جاتی ہے اور اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو خداوند عالم نماز کے ثواب کو اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے اور اس کی ہر سانس کو تسبیح لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند کو صدقہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث وسائل کتاب طہارت باب نمبر 6 میں موجود ہے۔ علی بن حمزہ کا قول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا رحمت کرے فلاں پر، اے علی تم اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں اس کے جنازے کی شرکت پر مائل تھا لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: خدا نے اس کی تشییع جنازے کا ثواب تیرے قصد کے سبب سے تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ یہ حدیث وسائل کتاب الطہارت باب نمبر 6 میں موجود ہے۔ مومن اس کی ادھوری نیکیاں۔ صاحب تفسیر قمی آیت قل کل یعمل علی شاکلاتی کی تفسیر میں امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مومن کے اعمال کا حساب کتاب کرے گا، اسے اس کے اعمال بد کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا تو وہ آزردہ ہوگا اور اس پر خوف اور لرزے کا عالم طاری ہو جائے گا۔ پھر نیکیاں سامنے لائی جائیں گی جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو ان نیکیوں کا صحیفہ دکھایا جائے جن پر اس نے عمل نہ کیا تھا۔ وہ ان پر نظر کرنے کے بعد کہے گا کہ اے پروردگار تیری بزرگی کی قسم میں ان نیکیوں کی تعمیل میں ناکام رہا تھا۔ پھر خدا فرمائے گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے ان کی تعمیل نہ کی، لیکن تو نے چونکہ ان کا قصد کیا تھا اس لیے ہم نے انہیں تمہارا ثواب والے نامہ اعمال میں درج کر دیا ہے۔ قصد کی بنیاد پر شرکت۔ خداوند عالم نے جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کو فتح سے ہمکنار کیا تو آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: میری یہ تمنا تھی کہ میرا فلاں بھائی اس معرکے میں شریک ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرا بھائی ہمارے ساتھ شرکت کا متمنی تھا؟ اس نے کہا یقیناً ایسا ہی تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ موجود تھا، بلکہ ہمارے لشکر میں وہ افراد بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کی صلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں۔ عنقریب زمانہ ان کو ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 12 سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ شہدائے کربلا کے ساتھی، صفحہ نمبر 479۔ شیخ صدوق نے عیون الاخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ریان بن شبیب سے فرمایا: اگر اس ثواب کی تمنا رکھتے ہو کہ جو کہ حسین بن علی علیہ السلام کے رفقا کے لیے مخصوص ہے تو جب کبھی حسین بن علی علیہ السلام کو یاد کرو تو یہ ضرور کہا کرو کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تاکہ ہم بھی انہی کی طرح عظیم کامیابی پر فائز ہوتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے زیارت اربعین میں سید الشہداء کے جانثاروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: خدا کی قسم جس میں تم داخل ہوئے اس میں ہم تمہارے شریک ہیں۔ عطیہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے شریک ہیں جبکہ ہم نے نہ تو کوئی مصائب و آلام برداشت کیے ہیں اور نہ کوئی اعمال سر انجام دیے ہیں، حالانکہ انہیں ان کے اہل و عیال سے جدا کر دیا گیا اور ان کو زخموں سے چور چور کر کے قتل کر دیا گیا۔ جابر نے فرمایا: میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص جس گروہ سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ جس انسان کی جس قوم سے ریاضیت ہو وہ اسی کے اعمال میں قصد کی بنیاد پر شریک ہیں۔ خدا کی قسم میرے اصحاب کا قصد ارادہ وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا تھا۔ یہ حدیث نفس المحموم میں موجود ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور بعض آئمہ ہدا کی روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امت کا بہترین عمل یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کریں، اور جو شخص ظہور مہدی کا منتظر ہو اور اسی عالم میں اسے موت آ جائے تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک جہاد ہو، اور اس کا ثواب 25 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ صفحہ نمبر 480، آخری صفحہ، جنگ صفین کا زخم۔ محی الدین اربیلی ایک واقعہ تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا اونگ رہا ہے۔ اس عالم میں یکا یک اس کے سر سے عمامہ گر گیا۔ اس کے سر پر زخم کا نشان نمایاں تھا۔ میرے والد نے اس سے پوچھا کہ یہ زخم کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ جنگ صفین کے زخم کا نشان ہے۔ میرے والد نے اس سے کہا، تم کہاں اور جنگ صفین کہاں؟ معاملہ کیا ہے؟ پھر اس نے تفصیل بتائی کہ میں مصر کی طرف سفر کر رہا تھا، غزہ کا رہنے والا ایک شخص بھی میرے ساتھ ہو گیا۔ اثنائے راہ جنگ صفین پر گفتگو چھڑ گئی۔ میرا ساتھی کہنے لگا، اگر میں جنگ صفین میں شریک ہوتا تو اپنی تلوار کو علی اور اس کے ساتھیوں سے سیراب کرتا۔ اس کے جواب میں نے بھی کہا کہ اگر میں جنگ صفین میں شریک ہوتا تو اپنی تلوار کی پیاس کو معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے خون سے بجھاتا۔ اب میں اور تم علی اور معاویہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، کیوں نہ ہم باہم جنگ کر کے فیصلہ کر لیں؟ پھر ہماری جنگ شروع ہو گئی اور اچھی خاصی دیر تک جاری رہی۔ یکا یک میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر زخم لگا ہے اور میں فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا ایک شخص نیزے کی انی سے مجھے بیدار کر رہا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو وہ سوار گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اپنا ہاتھ زخم پر پھیرا اور میرا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس سوار نے فرمایا کہ اسی مقام پر رک جاؤ، اور وہ خود غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس گھوڑے سوار کے ہاتھ میں اس شخص کا کٹا ہوا سر ہے جو میرے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس کے مال مویشی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ واپس آ کر مجھ سے فرمانے لگے، یہ تیرے دشمن کا سر ہے، تو نے ہماری نصرت میں قیام کیا اور ہم نے تیری نصرت کی۔ جو بھی خداوند عالم کی نصرت کرتا ہے خدا اس کی نصرت کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں ہی صاحب العصر الزماں ہوں، اللہم صلی اللہ محمد اور تمہارے زمانے کا امام ہوں۔ پھر فرمانے لگے، جو بھی اس زخم کے متعلق سوال کرے تو اسے بتانا کہ یہ جنگ صفین کا زخم ہے۔ پروردگار کا سچ شکر کے کتاب اختتام پذیر ہوئی۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ ہمیں توفیق عطا ہو کہ اپنے قلب کو قلب سلیم بنائیں، ہر اس روحانی بیماری سے دوری اختیار کریں جو ہمارے قلب کو آلودہ کرتی ہے۔ خدا کا لطف و کرم شامل حال رہا تو آپ سب کی خدمت کے لیے پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پڑھی گئی تمام کتب ہمارے اور آپ سب کے لیے توشہ آخرت بن جائیں، اور ہمارے مرحومین بھی اس ثواب میں شامل ہوں، آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں سب یاد رکھیں ایک دوسرے کو۔